हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं। अहम ख़बरें हैं मेरे पास, लंदन से भी, पाकिस्तान से भी, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी आपके साथ शेयर करना है। आप यकीनन सोशल मीडिया पर उस वाक़े के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन मैंने कई सवालात उठाने हैं इस वाक़े के हवाले से। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और उन तमाम जज साहबान से जो कानून की बालादस्ती के लिए कई हफ्तों से वावेला कर रहे हैं। लफ्ज़ वावेला मैंने इसलिए इस्तेमाल किया नाज़रीन कि जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजिंग कर रहे हैं, उस तरीके से यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान में इंसाफ के नाम पर दूध की नहरें बह रही हैं। लेकिन जब आप ये वाक़या सुनेंगे, दर्द दिल रखने वाले अफराद जब इस वाक़े को सुनेंगे और इस वाक़े के बारे में उनको पता चलेगा, तो वो यकीनन, वो जो मैं कहा करता हूँ, बड़ा वो जो अजीब व गरीब सा लफ्ज़ है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि इस निज़ाम पर यकीनन जो है वो लान तान करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने बड़ा नरम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन आप जब ये वाक़या सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मामला इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट के जिसमें इंसाफ जो है वो मिलता है और इंसाफ देने वाले काले कोट पहनकर दनाते फिरते हैं और इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले अपने आप को इंसाफ की फराहमी का सबसे बड़ा मामा समझते हैं, उनके सामने उनकी उस मुकद्दस इमारत के अंदर एक सब इंस्पेक्टर जिसका ताल्लुक़ पंजाब पुलिस से था, रोज़े की हालत में वो कैदी को लेकर हाई कोर्ट में पेश हुआ। जब उसने उस मुलजिम को पेश कर दिया, बद्दोमली में इसकी तैनाती थी, सुलेमान या सुलेमान इसका नाम है, और वो सब इंस्पेक्टर जब अदालत से अपने मुलजिम को पेश करके बाहर निकला तो वकला बहाली तहरीक के नतीजे में पैदा होने वाले गंद ने, एक काले कोट वाले गंद ने जिसका नाम वहीद खान बताया जाता है, उसने उसके साथ आर्गूमेंट शुरू कर दी। अब आप खुद सोचिए कि एक सब इंस्पेक्टर जो अपने मुलजिम को अदालत में लेकर आया है, उसके साथ आर्गूमेंट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आर्गूमेंट करनी है तो उस जज के साथ की जाए जिसकी अदालत में उसको पेश किया गया। माफ़ कीजिएगा, मैंने नाम गलत ले लिया, नवीद नाम है उसका वकील का, और वहीद खान की अदालत में इस मुलजिम को पेश किया गया, जस्टिस वहीद खान की अदालत में। तो नवीद नामी वकील ने सब इंस्पेक्टर सुलेमान पर हमला कर दिया और उसको इतना मारा, इतना तशद्दुद किया। बूढ़ा आदमी था, अगर मेरी टीम आपको उसकी तस्वीर दिखा सके, मेरा तो उस तस्वीर को देखकर दिल दहल जाता है और फिर मैं ये सवालात करने पर मजबूर हो जाता हूँ जो मैंने आगे जाकर आपके सामने और पाकिस्तान की आला अदालतों के जज साहबान के सामने रखने हैं। मार मार कर उसका इतना बुरा हाल किया कि उसको हस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने रमज़ान के मुबारक महीने में अपने फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी और वो वकील दंदनाता हुआ हाता अदालत से भाग गया। उसके दूसरे साथियों ने उसको भागने में मदद दी। लेकिन अफसोस का मुकाम तो ये है कि 24 घंटे जागने वाली अदालत, 24 घंटे काम करने वाली अदालत जो रात के 12 बजे दरवाज़े खोल दिया करती है, और जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि ये दावा करते हैं कि अदालतें हर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए खुली हैं और इतवार के रोज़ भी वो कौमी असम्बली के स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला देने के लिए अदालत में मौजूद होते हैं, और लगता है कि काला गाउन वो हर वक्त बगल में दाब कर फिरते हैं या कंधे पर रख कर फिरते हैं। जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके साथ सौदेबाजी करने के लिए उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल इतने बेखबर हैं
کہ آج 48 بلکہ 72 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ان کو اس واقعے کی کوئی خبر نہیں ہو سکی۔ وہ عدالتیں جو انصاف مہیا کرتی ہیں وہ اس غریب کے بچوں کو انصاف نہیں دے سکتی، ملزم گرفتار نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے بڑی جو اس میں المیے کی بات ہے کہ پنجاب پولیس کے سربراہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ تفتیش جاری ہے، بندہ مر گیا، ملزم دندناتے پھر رہے ہیں، سب کے سامنے مر گیا، احاطہ عدالت لاہور ہائی کورٹ میں مر گیا، اس میں اب کس تفتیش کی ضرورت ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اس میں کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے؟ زندہ سیدھا اور سادہ مرڈر ہے، اور ملزموں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے، لیکن چونکہ وہ ایک پولیس والا تھا اس لیے شاید اس کو انسان نہیں سمجھا جا رہا، اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس موقع پر مٹی پاؤ کے پروگرام پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ یہ سوال لے کر کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بھی وہاں پر موجود تمام جتنے بھی جج صاحبان ہیں، وکلاء کو تو آپ چھوڑیں، جو جج صاحبان ہیں کیا ان کے دل میں، ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اور اگر دل ہے تو کیا درد دل نہیں ہے اس میں؟ ایک غریب ان کی آنکھوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے اور وہ ابھی تک زیر تفتیش اور تفتیش جاری کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وکلاء کو بھی اس معاملے پر شرم آنی چاہیے اور ان کو بھی اپنے ساتھی کے اقدام کا، جو اس نے قتل کیا ہے دن دہاڑے، کی مذمت کرنی چاہیے اور خود اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، پاکستان میں قانون جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ میں نے یہ جاگ رہا ہے لفظ استعمال کیا کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے جاگ رہے ہیں۔ 25واں گھنٹہ وہ کون سا ہے جو سلیمان کو انصاف مہیا کر سکے گا، اس کے بچوں کو انصاف مہیا کر سکے گا؟ وہ بیچارہ شکل سے ایسے محسوس ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے سب انسپیکٹروں کو دیکھا ہے، لیکن یہ بیچارہ شکل سے ایسے محسوس ہوتا ہے، کئی دن کی شیپ بڑی ہوئی کہ بیچارے کی جو گزر بسر ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہوگی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آنکھیں کھولیے، سیاست کے علاوہ بھی اور کوئی کام ہیں۔ اگر آپ کو اب تک ان جو امریکی ڈالر ہیں ان کا اچھی طرح سے مزہ آ گیا ہو تو اس غریب پر بھی توجہ کیجئے۔ اگر آپ نے وہ ان پیسوں کو جن کو لے کر آپ نے پاکستان میں ہونے والی مداخلت جو ہے اور سازش جو ہے اس کو کامیاب بنایا، اگر کہیں ٹرانسفر کر دیا ہو 24 گھنٹوں میں، کہیں کے کہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو خدا کا واسطہ اس غریب کی داد رسی بھی کیجئے۔ یہ سلیمان بدو ملکہ تھانے دار آپ کی توجہ اور آپ کی اس 24 گھنٹوں میں سے چند منٹ کا منتظر ہے، چند منٹ کا۔ آپ چند منٹ میں 100 موٹو ایکشن لے سکتے ہیں، لیں گے نہیں۔ آپ کی آنکھوں پر حرام کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، آپ کے دل و دماغ پر حرام کی پٹی چڑھی ہوئی ہے۔ توہین عدالت کی لوگوں کو دھمکیاں دینے والے چیف جسٹس صاحب، آپ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اطہر من اللہ توہین خدا اور خدا کے رسول کے قانون کی کر رہے ہیں۔ آپ بھی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین، قانون کی توہین کر رہے ہیں۔ داد رسی کیجئے اس غریب کی، ورنہ آپ کی داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ انجام اتنا برا ہوگا کہ لوگ آپ کو ان عدالتوں سے گھسیٹ کر باہر لے آئیں گے جہاں بیٹھ کر آپ انصاف کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور قانون اور انصاف فراہم کرنے کے نام پر آپ غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ رات کو 12 بجے عدالتیں کھولتے ہیں، پریزنر وین منگواتے ہیں، لیکن آپ کو سلیمان نظر نہیں آ رہا کہیں۔ آنکھیں ٹھیک کروائیں اپنی، چشمے لگوائیں، چشمے تو خیر لگے ہی ہوئے ہیں آپ کو۔ خدا کا واسطہ ہے ان وکلاء کی غنڈہ گردی کو روکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں نے آپ کو ایک بڑی اہم اور تہلکہ خیز خبر دینی ہے کہ کل پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اس طریقے سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور پیسوں کا کوئی وہ معاملہ جو ہے وہ لین دین طے ہو رہا ہے۔ آپ ذرا تصویر کو غور سے دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ کچھ مطالبہ ہے آنکھوں میں، اور وہ مطالبہ اس شخص سے کیا جا رہا ہے جو کئی مرتبہ برقع پہن کر رات کے اندھیرے میں ملنے آتا تھا۔ لیکن خوش قسمتی ہے کہ آج پاکستان کی آرمی کا سب سے بڑا افسر
ایک ایسے شخص کو ملنے خود آیا کہ جو ضمانت پر رہا ہے اور کریمنل ہے اور سزا ہونے والی تھی کہ وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس ملاقات میں کیا معاملات طے ہوئے ان سے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مریم صفدر اعوان کو وزیر اعظم ہاؤس آنے سے منع کر دیا گیا، بڑے بھائی جان کو پاکستان کی فوج کے متعلق کچھ بھی کہنے سے سختی سے منع کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی وہ اپنے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر پاکستان ٹریول کرنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ورنہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو یقیناً جب جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی فوج جو کہ میری عظیم الشان فوج ہے، وہ یہ اس کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بنائیں نشان عبرت، میاں نواز شریف کو بنائیں، مریم صفدر اعوان کو بنائیں۔ یہ میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں 2-3 کلپس ہیں، یہ سارے دیکھ لیں۔ اگر جنرل باجوہ صاحب کو ان کے چہرے یاد نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، ایک پرویز رشید ہے، ایک کیپٹن صفدر اعوان ہے، ایک خود نواز شریف ہے، اور ایک نواز شریف کی بیٹی ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں، ان کو پکڑیں تو پاکستان آرمی کے خلاف جو بیانیہ، جو پاکستان آرمی کے خلاف مخالفت کا جو آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے۔ لیکن اہم خبر میں نے ناظرین آپ کو بتا دی کہ مریم نواز کو منع کیا گیا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ وہ ففے کٹنی ہیں اور اندر کی خبریں نکال کر ملک دشمنوں کو دے دیتی ہیں، لہٰذا ان پر سختی سے اب نظر رکھی جائے گی۔ یہ تو ایک اہم خبر ہے جو میں نے آپ کو دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ہی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف، جن کو میں عام طور پہ میاں شوباز شریف کہتا ہوں، یہ بڑے ایکٹیو ہیں آج کل، ان کی کمر درد وغیرہ ختم ہو گئے سارے، کیونکہ امریکی کیپسول جو ہے وہ ان کو راس آ گیا ہے، اور امریکی کیپسول کھاتے ہی اتنی تیزی آ گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو میئر کے لیول کے جو دروغہ ہمارے محلے میں سب سے صبح آ کے صفائیاں کرواتا تھا، وہ والے لیول کے پروگراموں پر عمل درآمد کر رہے ہیں، راتوں رات 12 بسیں پیدا کر دی ہیں۔ عمران خان کے منصوبے کو اپنے نام سے چلا دیا ہے، اورنج بس منصوبہ جو پنڈی میں شروع کیا ہے۔ تو اس طرح کے میاں شہباز شریف نے آج جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل جو کیبنٹ کا اعلان کیا ہے، وہ کتنی خوبصورت کیبنٹ ہے۔ اچھا اس کے اندر جو محکمے دیے گئے ہیں وہ کتنے خوبصورت، یعنی جو سب سے بد شکل اور ڈرونی عورت ہے اس کو محکمہ موسمیات دے دیا گیا۔ اب تو پھر گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوا کریں گی، ہمیشہ جو ہے وہ مطلع ابر آلود رہا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 34 میں سے 24 لوگ ایسے ہیں جو کریمنل ہیں، جو ضمانتوں پہ رہا ہیں، کریمنل ہیں، ان کو تو سب سے پہلے عدالتوں میں جا کے اپنے خلاف جو ہے کیسز ختم کرنے چاہیے۔ ان سب کو وزیر بنا دیا گیا۔ وہ میں ایک داستان آپ کو سناؤں گا اپنے کسی پروگرام میں، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، محمد شاہ رنگیلے کی داستان۔ اس نے یہ کہا کہ لو جی، میں اگر تم قوم کو کہا کہ قوم اگر ایسی ہے تو اس نے اب گدھے کو وزیر بنا دیا، ایک گھوڑے کو وزیر بنا دیا۔ اس نے کہا اس کو سلام کیا کرو صبح آ کے، اور یہ گدھوں، گھوڑوں اور خچروں کو وزیر بنا دیا گیا۔ ایسے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا گیا ہے کہ جن کے ساتھ ایک عام آدمی ہاتھ ملانا بھی شرم اور توہین سمجھتا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، یہ جو ہمارے ہی اینڈ شی کے درمیان والے ہیں، وہ پاکستان سے لنڈن آ گئے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لنڈن آ کے میاں بیمار شریف سے ڈیل کریں گے، کیونکہ پنجاب کی گورنرشپ مانگی جا رہی ہے اور وزارتیں بھی زیادہ مانگی جا رہی ہیں، اور اگر یہ سارا سلسلہ نہ ہوا تو یہ ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھٹنے کا شدید امکان ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں پروگرام ختم کروں، آپ جب میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے 20 اپریل لاہور میں طلوع ہو چکی ہوگی۔ لاہور پاکستان کا سب سے بڑا شہر، زندہ دلانے لاہور کا مرکز ہے۔ عمران خان لاہور آ رہا ہے 21 اپریل۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی سپورٹ نہیں بلکہ پاکستان کی حمایت میں باہر نکلیں، کیونکہ اس وقت عمران خان اکیلا جو ہے وہ ان قوتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امریکیوں نے جو ہے وہ پہلی قسط بھی جو ہے امداد کی دے دی، جس کے روکنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی تھی، اور اس کو اب 3.5 سال کے بعد جو ہیلے بہانوں سے وہ قسط روکی تو اب ریلیز کر دی گئی، کیونکہ عمران خان نہیں ہے اس لیے وہ پیسے دے دیے گئے جو کہ عمران خان کو نہیں دیے جا رہے تھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، انکشاف کر دوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی نکال دیا جائے گا۔
کیونکہ یہ ساری رکاوٹیں تو عمران خان کے حکومت میں ڈالی جا رہی تھیں. عمران خان کے اقتدار میں یہ ساری رکاوٹیں، کیونکہ عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا تھا، تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا، امریکہ کو امریکہ بہادر نہ کہنے والا، مرگ بر امریکہ کا نعرہ لگانے والا 21 اپریل کو لاہور آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جائے گی. ہر وہ ہیلا ہتھکنڈا اپنائیں گے جو شہباز شریف کے غنڈے بیٹے اور جو ہے وہ بدماش اور جو جوا خانوں کی سرپرستی کرنے والے یعنی حمزہ شہباز سے ہو سکے گا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس دن آپ کسی بھی حالت میں ہو، وہ کہتے ہیں کہ نکلو خدا کی راہ میں اگرچہ تم ہلکے ہو یا بھاری، اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پاکستان بچانے کے لیے نکلیں. اور میری اطلاع کے مطابق تو جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے لاہور کی سڑکیں پیک ہو چکی ہوں گی. لوگ جو ہے وہ 19 اپریل کی رات سے ہی جوک در جوک سڑکوں پر عمران خان کی استقبال، اور وہ کہتے ہیں اگل وانڈی، پنجابی میں کہتے ہیں اگل وانڈی یعنی پیشگی استقبال کے لیے جمع ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے 21 اپریل کو امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی بقا، سلامتی اور خوشحالی کے لیے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستانی بن کر باہر نکلیں اور یہ ثابت کر دیں کہ لاہور پاکستان کا اور عمران خان کا اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کا قلعہ ہے. اور اس قلعے میں اگر کسی نے شگاف ڈالنے کی کوشش کی تو منہ کی کھانی پڑے گی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.